अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रुथ सेंट्रिक के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। पुराना चेहरा है लेकिन एक नई किस्म की वीडियो है, और इस वीडियो का जो मौजू है वो आपने थंबनेल में देखा होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम उसको डीप डाउन डिग करेंगे कि उसके कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में नया ये है कि ये थोड़ी लेंथी होगी, तो इसमें मेरे पास वी लैक इन रिसोर्सेज, कोई एक दूसरा बंदा है नहीं पॉडकास्ट के लिए। सो आई एम इंटरेक्टिंग डायरेक्टली टू यू। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पॉइंट हिट करता है वीडियो को सुनते हुए, क्या वीडियो का जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए कोई ऐसा पॉइंट हिट कर रहा है कि जो कि आपको लग रहा है कि वाकई काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हैं। तो आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। हमारे बहुत से लिबरल्स ऐसे हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान के जो तमाम इश्यूज़ हैं उनकी जो सोलिली एक ही वजह है वो है कि पाकिस्तान की एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए। और सेकुलर होने का मतलब क्या है कि जो इस्लाम जो रियासत का और जो हमारे यहाँ मस्जिद है, मतलब जो मज़हब है उसको अलग अलग होना चाहिए। रियासत का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, ये उनका मानना है। तो हम इसी पे आज डिबेट करेंगे कि इसमें क्या है। इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब पाकिस्तान सिर्फ नाम का एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान का अगर समाजी निज़ाम देखें, सियासी निज़ाम देखें, मुआशी निज़ाम देखें, तो हमें इस्लाम की कहीं भी झलक नज़र नहीं आती। हमें कहीं भी प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो हमें नज़र नहीं आता कि इस्लाम के उसूलों पर हम कोई ऐसे कार फरमा हैं या ऐसे उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जहाँ पर आपने 7,000 अरब रुपए सिर्फ सूद देना है, और सूद इस्लाम में हराम है। तो आप क्लेम कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसकी जो मैशत है वो सूद की बिना पर चलती है, वो एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी रियासत है कि इस्लाम में अगर आप बात करें तो डिक्टेटरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम है वो लोगों की राय को प्रायोरिटाइज़ करता है, लोगों की राय को अहमियत देता है। और अगर आपने हुकूमत बनानी है तो उसमें भी लोगों की राय सबसे अहम है। लेकिन एक इस्लामी रियासत होने के बावजूद यहाँ पर 35 से 40 साल डिक्टेटरशिप का राज रहा, और उसी डिक्टेटर्स ने इस्लाम का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, नोइंग द फैक्ट कि जो वो काम कर रहे हैं वो खुद एक गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। यानी कि आप पहले डिक्टेटरशिप इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो कि गैर इस्लामी काम है, उसके बाद आप इस्लाम का एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान के अगर आप देखें तो एक ऐसा इस्लामी रियासत है जहाँ पे प्रैक्टिकली हमें कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में है कि इस्लामी रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता कि पाकिस्तान में इस्लाम की कहीं भी हमें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल चीज़ें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान में अगर आप इनका जो पाकिस्तान का जो समाजी निज़ाम है, ये मुआशी निज़ाम है, सबसे जो अहम इस्लाम में कॉन्सेप्ट दिया गया वो है इंसाफ का। पाकिस्तान का जो अदलिया के निज़ाम है वो 130th नंबर से भी डाउन है पूरी दुनिया के, अगर हम ममालिक को कंपेयर करें। लेकिन अगर आप देखें तो अदलिया भी, अगर पाकिस्तान के जो एलीट हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनके पास पैसा है, उनको अगर प्रॉफिट देना हो, उनको इंसेंटिवाइज़ करना हो, उनको रिलीफ देना हो, तो पाकिस्तान की अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट इस छुट्टियों पर भी खुलता है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे तक भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के जो इशराफिया हैं उनको रिलीफ देने की बारी होती है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हज़ारों लाखों केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है, और वो पेंडिंग क्यों हैं, उन पर अहमियत क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि वो आम लोगों के केसेस हैं। तो कौन सा इस्लाम आपको ये बताता है कि जनाब आप इशराफिया को तो इंसाफ दें लेकिन आम लोगों को इंसाफ ना दें? ये कौन सा इस्लाम है? मुझे इस इस्लाम का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो कौन सा इस्लाम है जो आपको इजाज़त देता है कि आप साहिवाल में 2 बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल करें और बाद में आपको रिहाई भी मिल जाती है? पता नहीं किस बेसिस पे आपको रिहाई मिलती है। ये कौन सा इस्लाम है? ये भी समझ से बाहर है। बलूचिस्तान में क्वेटा में एक MPA हिट एंड रन केस में एक वार्डन, ट्रैफिक वार्डन को कत्ल कर देता है। वीडियो प्रूफ होने के बावजूद कौन सा इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप उसको रिहा करते हैं? ये इस्लाम भी मेरी समझ से बाहर है। कौन सा इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि बलूचिस्तान में अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कुछ बोल रहा है, अगर कुछ नहीं भी बोल रहा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मसला है, अगर उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसको उठा कर ले जाएं विदाउट एनी जुडिशियल उस पर केसेस चलाए, कोई उस पर कानूनी कार्रवाई किए बगैर, आप उनके घर वालों को बताए बगैर कि वो बंदा कहाँ पे है, ज़िंदा है या मर गया है, आप उसको उठा के ले जाएं। ये कौन सा इस्लाम कहता है? मुझे इसकी भी अभी तक समझ नहीं आई। वो कौन सा इस्लाम आपको कहता है कि जनाब जो शिया है वो काफिर है? वो कौन सा इस्लाम है वो आपको ये कहता है कि सुन्नी काफिर है, वहाबी काफिर है, देवबंदी काफिर है? मुझे इस इस्लाम का कॉन्सेप्ट अभी तक पता नहीं चला। ये कौन सा इस्लाम है कि जब आप इस्लाम के नाम पर आपकी रियासत बनी है लेकिन आप फ़िरका वारियत को उससे ज़्यादा मानते हैं? आप फ़िरका वारियत अपने जो उलमा हैं आपके फ़िरकों के, आप उनकी बात ज़्यादा मानते हैं इसके बजाय कि आप इस्लाम और हदीस की बात मानें।
اس اسلام سے بھی میں ابھی تک واقف نہیں ہوں جسے اسلام کی پاکستان میں آپ بات کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو صرف اسلام کے نام پر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے تو یہ اسلامی ریاست کے اصولوں پر قائم ہی نہیں ہے۔ آپ کے سماجی، سیاسی، معاشی جو بھی اصول ہیں وہ اسلام سے لنک ہونے چاہیے تھے، اسلام کی بیس پر آپ کے بننے چاہیے تھے، لیکن آپ اکانومی دیکھ لیں، آپ کی اس میں سود آپ نے حلال کیا ہوا ہے، کرپشن یہاں پہ عام ہے، بے روزگاری یہاں پہ ہے، انصاف کے دو پیمانے ہیں یہاں پر، امیر کے لیے کوئی اور انصاف ہے، غریب کے لیے کوئی اور انصاف ہے۔ مطلب ہر جو نظام ہے اس کا اسلام سے دور دور تک ہمیں کوئی نظر نہیں آتا پریکٹیکلی اگر ہم اس میں دیکھا جائے تو۔ لیکن اس سب سے یہ ایک ایشو تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہمیں اس کو اگر ڈیپ ہم نے ڈگ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایک آلٹرنیٹ کانسیپٹ دیتے ہیں لبرلز یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے تو نہیں دیتے لیکن کچھ لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سیکولرزم ہے وہ اس کا حل ہے، پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے۔ اب سیکولرزم کیا ہے؟ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو 1851 میں یہ جو ٹرم ہے سیکولرزم یہ کوائن کی گئی تھی، لیکن آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو مذہب ہے اور ریاست ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہزاروں سال پہلے آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس معاشرے سے پہلے کنسیپٹ کیا ہوتا تھا؟ ون کنگ، ون آرمی اینڈ ون ریلیجن، یعنی کہ جو کنگ کا ریلیجن ہے وہی تمام جو وہاں کے لوگ ان کا ریلیجن ہوگا، اور اس سے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس لبرٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اگر آپ نے مثال دیکھیں کانسٹنٹائن 2، اس نے جو کرسچینٹی ہے اس کو اپنا آفیشیل ریلیجن ڈکلیئر کیا تھا، اور اس کے بعد جو کرسچنز ہیں اس کی تعداد میں بہت حد تک اضافہ ہوا تھا، کیونکہ وہ اسٹیٹ کا ریلیجن تھا اور اسٹیٹ کے ہر بندے کے لیے کمپلسری تھا کہ اس کا ریلیجن بھی کرسچینٹی ہی ہونا چاہیے۔ اس کے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جو ویلنٹائن ڈے پر بنی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی لنک ہے کرسچینٹی کا، اس ویلنٹائن جو بندہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ پتہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ جو ریاست ہے اور مذہب ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں they have the liberty to choose their own religion despite the religion of the state، مطلب اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ان کا ریلیجن وہی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ تصور جو ہے سیکولرزم کا یہ خود اسلام نے دیا ہے۔ تو کیسے آپ اسلامک ایک نظام میں رہتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کو آپ امپلیمنٹ نہ کریں بلکہ ایک سیکولر ملک رہیں؟ جس کے لیے آپ کو بہتر اگر دیکھنا ہے تو آپ اسلام کو تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ کس حد تک بہتر ہے۔ اس کے بعد سیکولرزم کے کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اسٹیٹ اور جو مذہب ہے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تمام لوگوں کے جو مذاہب ہیں ان کو فریڈم ہونی چاہیے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں، اپنی مرضی کے جو عبادات ہیں وہ کر سکیں، اور اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جو بھی مذاہب ہیں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی اپنی عبادتیں اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، یا اب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، تو اس کا اور اسلام اس کا جو مذہب کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جتنی بھی یہ چیزیں ایک ہائرارکی ہے جو چل رہی ہے اس کا ایز سچ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ مورل لاز پر بیس ہے کہ کرپشن نہیں کرنی، آپ نے کس طرح سے ایگزیکٹو کو لے کے چلنا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اور جو مورل لاز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈرائیو ہوئے ہیں آپ کے اسلام سے، آپ کے ریلیجن سے۔ تو آپ وہاں پر بھی ریلیجن اور جو اسٹیٹ ہے اس کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے مورل ویلیوز ڈیپینڈ ہی ان پہ کرتے ہیں، ڈرائیو ہی وہاں سے ہوتے ہیں۔ اس سب چیزوں میں ہم کمپیئر کریں گے پاکستان ایز این اسلامک اسٹیٹ، اور اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں جو انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا کو آپ ایک سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں، لیکن اگر دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو صرف نام کا ہی ان میں فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی فرق ایز سچ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کیونکہ اگر آپ مذہب کی بات کریں تو جو ہندوازم ہے، جو انڈیا ہے، وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس حد تک سیکولر ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ RSS سے انسپائرڈ آپ کی آئیڈیالوجی ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ جو باقی آئیڈیالوجیز کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جناب آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ایک سیکولر ملک چل رہا ہے۔ وہاں پر جو لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کے ساتھ قتل و غارت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ فریڈم پاکستان میں لوگوں کو ملتی ہے کہ پاکستان میں جو ہندو رہ رہے ہیں، پاکستان میں جو کرسچن رہ رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں جا کے وہ اپنی فریڈم کے ساتھ چیزیں کرتے ہیں، لیکن لوپ ہولز پاکستان میں بھی آبویسلی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے یہ کرتا ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو ہے ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا. اس سے پہلے وہاں پر صرف جو وہاں پہ کے سیم مذہب کے لوگ تھے صرف ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہاں پر رہ کر وہی صرف وہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن جب اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تمام مذاہب کے لوگ ہیں ان کو آزادی ہے کہ وہ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اپنی عبادات یا جو بھی وہاں پہ رسومات ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب اس پہ تو ہم نے بات کر لی ہے کہ پاکستان اور جو سیکولرزم ہے یہ ہے کیا. اب سیکولرزم کی ایک اور جو چیز آپ کو دیکھنے کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ 16ویں 17ویں اور 15ویں صدی میں جب ایج آف انلائٹنمنٹ کا دور شروع ہوا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ریلیجن ہے اس نے بہت حد تک جو ویسٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا. وہاں کے جو بشپس ہوتے تھے, وہاں کے جو چرچ کے پادری ہوتے تھے, انہوں نے کنگ کے ساتھ مل کر وہاں کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے لوگ بہت حد تک متنفر ہو چکے تھے وہاں کے اپنے مذہب سے. اور یہی بنیاد بنی تھی کہ جناب مذہب اور سیاست ریاست کو الگ الگ ہونا چاہیے, کیونکہ مذہب کی وجہ سے لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس نہیں مل رہے تھے, لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی تھی, لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا, لوگوں کے ان کا انصاف نہیں مل رہا تھا. اگر آپ فرینچ ریولوشن یا رشین ریولوشن ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اگر فرینچ ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیس اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ وہاں کے جو کلرجی ہیں, جو نوبلٹی ہے, انہوں نے بہت حد تک ان کو اس حد تک ڈریگ ڈاؤن کر دیا تھا, ان کو اس حد تک ایکسپلائٹ کیا تھا کہ ان کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہو چکی تھی, ان کا جو صبر ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ریولوشن آیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا ریلیجن آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, آپ کے جو لوگ ہیں مذہبی طبقے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں, آپ نے پڑھا نہیں ہے مذہب کو, آپ کو جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وہ مذہب کے نام پہ کیا جا رہا ہے, لیکن مذہب نہیں کر رہا, آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو مذہب کے نام پر کر رہے ہیں, یعنی کہ جو پادری تھے, جو بشپس تھے, جو چرچز چلاتے تھے, وہ کنگ کے ساتھ مل کر کرتے تھے. لیکن جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ سیف گارڈ ہوتے ہیں. آپ عورتوں کے حقوق دیکھیں, غلاموں کے حقوق دیکھیں, مزدوروں کے حقوق دیکھیں. جب ایک آپ کو پورا اصول دیے جا رہے ہیں, چاہے نظام پورا نہیں دیا جا رہا, لیکن نظام کی بنیاد ہی اصول ہوتی ہے. آپ کو اصول دیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کن اصولوں کی بنیاد پر ایک ملک کو چلانا ہے, ایک ریاست کو چلانا ہے. وہ اصول ہوتے ہوئے, اور وہ اصول ایسے ہیں جو کہ ہیومینیٹیرین ہیں, وہ انسانیت کی نیچر کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے والے اصول ہیں. تو آپ اس سے انکاری کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے نظام سے انکار کر رہے ہیں جو کہ آپ کے تمام جو رائٹس ہیں, رائٹ ٹو فریڈم ہے, رائٹ ٹو اسپیچ ہے, رائٹ ٹو لبرٹی ہے, رائٹ ٹو لیو ہے, جو لائف ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, وہ اگر سیف گارڈ کر رہا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے. یہاں پر مسئلہ صرف ایک ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کو اسلام سے مسئلہ ہے یا ان کو کول بننا ہے معاشرے میں, اس لیے وہ سیکولر ہونے کا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ چلاتے ہیں. حالانکہ سیکولرزم اور اسلام دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ اسلام اور سیکولرزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ لنک کرتا ہے کو ایول ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں ایک اور جو اہم مدعا ہے کہ وہ پاکستان میں اگر آپ اکثر جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو مذہبی نفرت ہے, فرقہ واریت ہے, تو یہ بھی تو اسی کا ایک آؤٹ کم ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اسلام کی بنیاد پر جب آپ نے ایک ریاست بنائی ہے. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 1970 سے پہلے پاکستان کے جو حالات تھے, پاکستان میں نائٹ کلبس ہوتے تھے, پاکستان میں جو ڈریسنگ کلچر تھا وہ اسلام سے اس حد تک انسپائرڈ ہی نہیں تھا, کیونکہ ایک کلچرل تھنگ تھی وہ. اور اگر آپ 1970 سے پہلے کراچی کے حالات دیکھیں گے تو پاکستان کے باقی ایریاز کے حالات دیکھیں گے تو وہ جو بھی لوگ باہر سے وہاں پر آتے تھے, ٹورزم جو تھا پاکستان اس وقت پیک پہ تھا ٹورزم, تو وہاں پہ ان کو لبرٹی ہوتی تھی کہ جو وہ چیز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اگر اسلام کی بنیاد پر ہی اس طرح کی چیزیں ہونی تھیں تو تب کیوں نہیں ہوئی؟ مسئلہ تب شروع ہوا جب اسلام کی بنیاد پر فرقہ واریت کو آپ نے اس حد تک فروغ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب اس میں بھی پاکستان کا ڈائریکٹ قصور نہیں ہے. قصور کس کا تھا؟ سب سے پہلے تو سعودی عرب اور ایران, جو کہ مائی باپ بنے ہوئے تھے اسلام کے, جب انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستانیوں کو لڑوانا شروع کیا. جب پھر آپ نے دیوبندی فیکشن کو اس حد تک پروموٹ کیا, ان کو آپ نے اس حد تک انسینٹیوائز کیا کہ وہ بعد میں آپ کے لیے ہی خطرہ بن گئے. جب آپ نے پہلے فرقہ واریت کی بنیاد ہی آپ نے اس طرح سے رکھی کہ آپ نے پہلے ایک گروپ کو تقویت دی, پھر 2000 کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ اب ہم نے صوفیزم کو پروموٹ کرنا ہے تو دوسرا جو گروپ تھا اس کو اس حد تک آپ نے تقویت بخش دی کہ اب ریاست ان کے سامنے ناکام ہے.
تو یہ اسلام کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو آپ نے جو آپ کے یہاں پہ ڈکٹیٹرز آئے ہیں، جو آپ کے یہاں پر حکومتیں آتی ہیں، ان سے یہ چیزیں ٹیکل نہیں ہوتی. وہ اس طرح سے کسی ایک فیکشن کو پہلے پروموٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، پھر دوسرے فیکشن کو کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، فرقہ واریت کو استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے اندر جو عدم برداشت ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم اسلام کو بغیر جانے کسی بھی بندے پر اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیتے ہیں اور کسی بھی بندے کو جا کے قتل کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیو ریزن. اور یہ مسئلہ ڈائریکٹلی اسلام یا سیکولرزم یا ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بل واسطہ جو تعلق ہے وہ جا کے ملتا ہے آپ کے جو لوگ، آپ کے جو لیڈرز ہیں، آپ کی جو حکومتیں ہیں، وہ کس طرح سے یوز کرتی ہیں ان چیزوں کو. اب یہ ایک کہانی تھی کہ آپ نے سیکولرزم کیا ہے، اسلام پاکستان میں اس کا نظام ہے کہ نہیں ہے. اب میں آپ کو اسلام کا نظام بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اسلام کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ہمیں ڈیبیٹ سننے کو ملتی ہے کہ جو اسلام ہے وہ ایک نظام نہیں دیتا پراپر، وہ صرف اصول دیتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو نظام کی بنیاد ہی اصول ہے. اگر اصول اچھے ہوں گے تو نظام اچھا ہوگا، اصول برے ہوں گے تو نظام برا ہوگا. تو اصول اگر ہم اس کے دیکھیں، سب سے پہلے سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، یا جو اکانومک سسٹم ہے، اس کے اگر ہم نے اصول دیکھنے ہیں تو ہم دیکھنے کو ملے گا اسلام کے سیاسی نظام. اب اس میں ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ ہمیں ملا حضرات جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے اسلام کا ایک ہی ہمیں رخ ہمیشہ سے بتایا ہے، اور وہ رخ کیا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے حج کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے. لیکن ہمیں اصل مقصد نہیں بتایا گیا ان عبادات کا. اگر آپ ان عبادات کا اصل مقصد دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو سوشل آرڈر ہے، ہمارا جو سیاسی نظام ہے، وہ نظام کے ساتھ ملتا ہے. اسلام انفرادیت اور اجتماعیت کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اسلام انفرادیت پر یقین ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نماز کی بات کریں، نماز میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے، جو آپ کا امام ہے، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا بھی ہے اس کا ایک پراپر آپ کو ایک سٹینڈرڈ دیا گیا، بینچ مارک دیا گیا کہ اس کو متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے جو کال اور فعل ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو ایک امام چننے کے لیے اس حد تک آپ کو اسکروٹینائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو مطلب ایک پروسیس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، تو آپ جب ایک آپ ایک ملک کا صدر وزیر اعظم چن رہے ہیں تو اس کے لیے کیٹیگریز جو ہیں یا جو یہ اسٹینڈرڈ ہے یہ سیٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جب اکثر پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا تھا تو ایک کسی جج نے مکالمہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم 62F یا جو صادق اور امین والا جو ہے، اگر اس پہ ہر کسی کو جج کرنا شروع کر دیں گے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں 342 ارکان میں سے کوئی بھی صادق اور امین نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو اسٹرکٹلی ایڈمنسٹریٹ کریں اس جو چیز ہے، اس جو لاء ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو 342 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جو ہمارے باقی اسمبلیز ہیں، اس میں کیا سیٹ کرائٹیریا ہے کہ آپ ان کو وہاں پر لے کے بٹھاتے ہیں. اسلام کے اساسی نظام میں مودودی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام اور شریعت نے ریاست کے بنیادی اصول دیے ہیں، اور وہاں پہ سب سے اہم چیز کیا ہے اسلام کے سیاسی نظام میں کہ جو لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی رائے کو اہمیت حاصل ہے. لوگوں کی رائے کے بغیر یہاں پر حکومت نہیں بن سکتی. اور آپ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں بھائی جان. پہلے آپ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو جمہوریت بھی آتی ہے تو جمہوریت بھی کلیئر ہمارا جو لوگ ہیں ان کی مرضی کی نہیں آتی. جمہوریت ہمارے جو ووٹ ہیں اس کو مین ہینڈل کیا جاتا ہے، ہمارے جو ووٹ ہیں وہ اس طرح سے آگے مینڈیٹ ہمارا دیا نہیں جاتا اس طرح سے جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، بلکہ ان کی مرضی کے لوگ آتے ہیں. تو یہ اسلامی ریاست کا بنیادی اصول یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ اسلام کے سیاسی نظام میں محفوظ ہونے چاہیے. ہیومن رائٹس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو اسپیچ، رائٹ مطلب جو بھی ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں اس پہ آپ کو رائٹس ملنے چاہیے. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں آپ کو آٹے کی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور وہاں پر آپ لوگوں کے مر جاتے ہیں. یہاں پہ روزگار نہیں ہے، یہاں سے لوگ کشتیوں کے ذریعے باہر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو نومولود بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، نوئنگ دا فیکٹ کہ رستے میں ان کی جان جا سکتی ہے. وہ کتنے مجبور لوگ ہوں گے کہ جو اس کے باوجود وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہے کہ وہ رستے میں مر سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک ایسا نظام ہے جہاں پہ آپ کے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی سیفٹی نہیں ہے. پھر ایک فلاحی ریاست ہے. فلاحی ریاست میں بھی یہی ہے کہ آپ کے جو تمام لوگ ہیں ان کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ سیف گارڈ ہونے چاہیے. پھر یہاں پہ عورتوں اور مردوں کے جو برابر حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. اس پر بھی اگر آپ ڈیبیٹ کر لیں تو عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. ہمارے یہاں عورتیں اس حد تک لیگ بیہائنڈ کرتی ہیں کہ جو ہمارا